नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मालूम है कि आज 27 रजब की रात है और आज जो है वो शब मेराज के तौर पर आज की रात को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ इबादात भी करते हैं, मुख्तलिफ़ अज़कार करते हैं, मुख्तलिफ़ इबादात के हवाले से जो है वो पम्फलेट भी छापे जाते हैं, लोग मिठाइयाँ तकसीम भी करते हैं, चरागा भी किया जाता है। तो इस रात को एक बड़ी बरकत वाली रात समझा जाता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इबादात का एहतमाम भी करते हैं। और नेक्स्ट डे यानी 27 का जो दिन है रजब का, उस दिन जो है वो उस दिन जो है वो रोज़े रखने का भी एहतमाम किया जाता है। तो इस हवाले से आज रजब के हवाले से मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बड़ा इंतहाई अहम नुक्ता जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा इस वाक़े के हवाले से नज़र दौड़ाएं तो सीरत नबी की तकरीबन तमाम किताबों में तकरीबन अहादीस के हवाले से देखें तो कोई 45 के करीब सहाबा इकराम हैं जिन्होंने वाक़या मिराज को नकल किया है। 27 रजब और 10 नबवी यानी नबूवत के 10वें साल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए। हुआ क्या था कि इसी साल जो है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और फिर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन थे, जिस वजह से इस साल को आमुल हुज़न भी कहा जाता है, यानी गम का साल। तो उसी साल जो है वो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत, आपको अहमियत देने के लिए, आपके दिल जोई के लिए, आपके गम को कम करने के लिए मेराज का जो है वो आपको जो है वो तोहफ़ा भी दिया। आपको मेराज मतलब के ऊपर की तरफ चढ़ाई, ऊपर लेकर गए और आसमानों की सैर करवाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं और मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हैं। मस्जिद अक्सा में पहुंचाया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वहाँ मुख्तलिफ तमाम जो है वो अंबिया इकराम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत करवाई, उनको नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद फिर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल फरिश्ते के साथ आसमान पर जाते हैं। सातों आसमानों की सैर करवाई जाती है और सिदरातुल मुंतहा तक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। आपके साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी थे। फिर वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो रुक जाते हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे जाते हैं और फिर अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी जो है वो आपको हासिल होता है। इसके साथ साथ आपको रास्ते में जन्नत और दोज़ख की जो है वो सैर करवाई जाती है। वहाँ के लोगों का, वहाँ के अहवाल जो है वो दिखाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम के साथ जो है मुलाकात भी होती है और नमाज़ों का तोहफ़ा भी जो है वो उस वक्त दिया जाता है। और इसकी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन ये सारी डिटेल तो हम लोग सुनते रहते हैं। तो जो असल जो पॉइंट है मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोग इस रात को बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं और कुछ लोग जो है वो इस पर एतराज़ भी करते हैं कि नहीं जी, इसके कोई सबूत नहीं है और किसी सही हदीस में जो है वो इसको बयान नहीं किया गया, यानी फ़ज़ाइल वगैरह जो है। और इस रात के बारे में भी जो है वो काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है कि ये 27 रजब की ही रात थी या कोई और रात थी। उलमा इकराम ने इसके बारे में तफसील से लिखा भी है। तो आइए उसकी तरफ, उस पॉइंट की तरफ जो मैं आज जो है वो जिसको डिस्कस करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सूरह सफ़, सूरत नंबर 60, सूरत नंबर 61 और पारा नंबर 28 में जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है और वही गालिब हिकमत वाला है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालों, ए ईमान का दावा करने वालों,
تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر آگے کابورا مقتن عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسند ہے. کیا ناپسند ہے؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. تو بات یہ ہے جو اشارہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو اصل جو برائی اور نقصان کا جو سبب بنتی ہے وہ یہ چیز ہے قول و فعل کا تضاد. قول و فعل کا تضاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ صف میں یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ قول و فعل کا جو تضاد ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں کہ اختلاف تو ایک الگ جگہ ہے، لیکن شب معراج ہو، شب برات ہو، یا لیلۃ القدر ہو، یا کوئی بھی رات ہو، تو اس ایک رات میں تو ہم بڑی جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں. لیکن صبح ہوتے ہی، رات ختم ہوتے ہی، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہماری زندگی جو ہے وہ کس ڈگر پر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ابھی تو ہم قول ہمارا یہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری رات ہم نے نوافل پڑھے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے. لیکن صبح ہوتے ہی ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ بے ایمانی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اور ملاوٹ نہیں کرنی، کم نہیں تو اللہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی ہے، ریٹ پرانے ریٹ پہ مال خرید کے نئے ریٹ پر نہیں بیچنا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ساری رات ہم مسجد میں بیٹھ کے نوافل پڑھتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، اور صبح ہوتے ہی ہماری لائٹ چوری کی، میٹر کو ہم نے بند کر دیا، گیس کے میٹر کو ہم نے اس میں بھی فالٹ پیدا کر دیا، پیٹرول پمپ میں جو ہے وہ وہاں پر میٹر ہم نے سلو کر دیے. تو یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ کہتے ہم کچھ اور ہیں اور کرتے ہم کچھ اور ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنا جو قول ہے اس کے مطابق فعل کو بھی رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ مطلب کہ آئیڈیل ہے، سیمپل ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ آپ کا قول اور فعل دیکھیں. آپ کا قول کیا ہے؟ ممبر ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر جو اعلان کرتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، جو واعظ کرتے ہیں، مسئلے پر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا سود حرام ہے تو سب سے پہلے کہا کہ میں اپنے خاندان کا سود حرام ختم کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ کسی کا قتل کرنا، بدلہ لینا جو ہے وہ غلط ہے، تو سب سے پہلے جاہلیت کی رسمیں ختم کیا آپ نے، تو سب سے پہلے اپنے خاندان کا، ربی بن حارث کا، اپنے چچا کے بیٹے کا جو ہے وہ خون معاف کر دیا. یعنی گھر سے ابتدا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو کہ انصاف ہوگا، چاہے کوئی چھوٹا گناہ کرے بڑا کرے لیکن اس کو اس کے مطابق سزا ملے گی. تو آپ کیا اعلان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا اعلان ہوتا ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے. تو اس کے بدلے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس قول و فعل میں یہ تضاد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک عام سوال ہے کہ جب ہمارا قول و فعل میں بڑا فرق ہے، بڑے مسائل ہیں، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ اور آخر میں ایک اور بڑی اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آخر تک رہیے گا کہ یہ قول و فعل کا تضاد کیوں ہوتا ہے. تو اس کا نمبر 1 کیا ہے؟ ایک جو وجہ یہ ہے کہ مادی ترقی کی وجہ سے ہماری خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے روحانی باتوں کو، روحانی ترقی کو، روحانیات کو، اخلاقیات کو پس پشت ڈال دی ہے. مادی ترقی کو جو ہے، اس مادی ترقی نے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا دی ہیں. تو ہمیں سب چیزیں وہی نظر آتی ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے. بلکہ ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ کوئی حسن اخلاق بھی ہوتا ہے، کوئی حسن کردار بھی ہوتی ہے، کوئی چیز، کسی کی عزت کرنا بھی ہوتا ہے، محبت کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ کے مادی ترقی کے پیچھے پڑ گیا. دوسری چیز کیا ہے کہ باطل اعتقادات. وہ باطل اعتقادات کیا ہیں؟ اور یہ اتنے پختہ ہو گئے کہ اس کی وجہ سے ہم نے صحیح دین کو بھی چھوڑ دیا. یعنی ہم نے مال و اسباب کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. وہ جاہلیت کی جو رسمیں تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے آئے تھے، وہی اعتقادات آج بھی جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ گاڑی کے پیچھے ایک جوتی، ایک چپل لٹکا دی،
اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چپل جو ہے، یہ گندی چپل جو سارا دن گٹر کے پانی کے اندر ڈبکیاں کھا رہی ہوتی ہے، گند کے اندر لٹک رہی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ ہمیں نظر بد سے بچائے گی، وہ ہمیں تباہی سے بچائے گی۔ کبھی گھوڑے کی نال لٹکا دیتے ہیں، کبھی کچھ حرکتیں، کبھی جو ہے وہ گائے کے سینگ میں نے لٹکے ہوئے دیکھیں دروازے کے آگے، کہ اس سے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ نظر بد نہیں لگتی۔ تو یہ باطل اعتقادات جو ہیں وہ ہمیں دین سے دور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے قول و فعل میں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور جو وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا فقدان، کہ ہمیں دین کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم خطبہ جمعہ بھی سنتے ہیں، تقاریر بھی سنتے ہیں، لیکن وہاں کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ کبھی ہم خطبہ جمعہ سننے کے بعد یہ غور کیا ہے کہ آج مولوی صاحب نے، امام صاحب نے کیا بیان کیا تھا؟ کبھی اس کو غور تو کریں، 1 منٹ کے لیے صرف اس موضوع کو ذہن میں تو لے کر آئیں۔ اب کیا چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں؟ کالج میں، اسکول میں لیکچر ہوتے ہیں، ہم مختلف بیانات بھی سنتے ہیں، تقاریر بھی سنتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اس بیان کے بعد کہ اس میں سے میں نے کیا حاصل کیا ہے، کیا سیکھا ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد جب ہم نے اس کو بند کیا، ختم کی تلاوت آج کی، اور بس اس کے بعد کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہے کہ آج میں نے آیات کیا پڑھی ہیں، اللہ نے کیا کہا، کیا سبق دیا۔ سارا دن ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری رات آج لوگ جو ہے وہ نوافل پڑھیں گے، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی، تو وہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا تھا؟ قل هو اللہ پڑھی گئی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا میں اس کے خلاف تو نہیں کر رہا؟ اور یہ جو دین سے دوری ہے، اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے، یہی جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات بھی ہو رہے ہیں، معاشرے میں برائیاں بھی پھیل رہی ہیں۔ اور ایک اور وجہ جو ہے وہ نفس کی غلامی ہے۔ نفس کی غلامی کیا ہے؟ کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، ہمیں جو چیزیں پسند ہوتی ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، جو کام پسند ہے بس وہی کام کرنا ہے، جبکہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ یہ کام صحیح ہے تو ہم اس کو نپٹائیں، ہمیں چاہے پسند ہو یا ناپسند ہو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو وہ ہم نہیں کرتے، اگر صحیح کام ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان سارے اعمال کی درستگی کے لیے کیا ہے کہ ہمیں ان سارے فیکٹرز پہ سوچنا ہوگا، دین کی تعلیمات کو لازمی کرنا ہوگا، باطل اعتقادات کو چھوڑنا ہوگا، صحیح راستے پر آنا ہوگا، تب ہمارے قول و فعل جو ہیں وہ برابر ہوں گے، تب ہمارا قول و فعل جو ہیں وہ صحیح ہوں گے۔ ابھی جو سورہ صف کی میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کابورا مقتن، یہ جو مقت لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا کام جو کہ انتہائی سخت ناپسند ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں کیا تھا کہ لوگ جب ان کے والد کا انتقال ہوتا تو وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتے، تو اس نکاح کو کہتے ہیں نکاح مقت۔ مقت کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام جو کہ انتہائی ناپسندیدہ ہو، انتہائی ناگوار ہو، یعنی اس کام کی وجہ سے کسی دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے، کسی دوسرے سے دشمنی پیدا ہو جائے، اس کام کو جو ہے وہ اس کو مقت کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کابورا مقتن عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون، کہ یہ اللہ کے نزدیک اتنا سخت کام ہے، اتنا یعنی کہ اللہ کو اس وجہ سے جو ہے وہ تم سے وہ کہنا چاہیے کہ نا کہ نفرت ہو گئی، یعنی ایک انتہائی حد تک جو ہے وہ انسان غصے میں چلا جاتا ہے۔ کس کام کی وجہ سے؟ کہ وہ کام جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں۔ تو یہ مسلمانوں پر جو عذاب آ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگ اللہ سے بار بار 5 وقت جو ہے وہ اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے، لیکن جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ سارے وعدے، وہ سیدھی راہ پر چلنے کی دعا کرنا، ان ساروں کو لپیٹ کر جیب میں ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دودھ میں پانی ڈال کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے چینی کے ریٹ بڑھنے والے ہیں، راتوں رات جو ہے وہ ٹرک خرید کے رکھ لیے، سیلاب کی امداد آئی اس سے گودام بھر لیے ہم نے۔ آج بھی جو ہے وہ 15 فروری کو ایک اشتہار جاری ہوا جس میں 40,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے ڈیمیجڈ گندم بیچنے کا، تو اس پہ لکھا ہے کہ یہ انسان کے کھانے کے قابل نہیں، اور یہ ہمارے سندھ میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس گندم کو تم نکالتے اور لوگوں کو بیچ دیتے، لوگ اس کو کھاتے، آٹا تو سستا ہوتا، لیکن نہیں، ہم نے اس کو رکھ لیا، اس کو وہ ڈیمیج ہو گئی، اب ڈیمیج کے نام پر اس کو بیچیں گے، پیسے جو ہے وہ جیب میں جائیں گے۔ تو کتنا جو ہے وہ ہم نقصان کرتے ہیں
اور ویسے پھر ہم حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک دوست تھے، آخری بات میں یہ میں کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ پورا مہینہ رشوت کے پیسوں سے گھر کا خرچہ چلاتے، اور جب تنخواہ آتی تو اس سے قرآن خوانی کرتے، اس سے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دیتے۔ تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، خود اور اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو اور دوسروں کو تم جو ہے وہ حلال کی کھلا رہے ہو۔ تو صدقہ خیرات جو ہے وہ بچوں پر کرنا اور زیادہ افضل ہے سب سے۔ تو آپ حلال روزی کمائیں، حلال روزی جو ہے وہ اپنے بچوں تک پہنچیں۔ لیکن ہم سارے 2 نمبر کام کرتے ہیں اور رات کو مسجد میں جا کے بڑے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس رات کے حوالے سے جو لوگ اس رات کو متبرک سمجھتے ہیں، جو اس رات کے حوالے سے عبادات کر رہے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ آج کی اس رات یہ عہد کریں کہ کل سے ہم بے ایمانی، چوری، فراڈ، دھوکہ دہی، جھوٹ یہ سب چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لازمی سوچئے گا ضرور کہ یہ آج میں نے کیا کہا ہے، اور کمنٹ میں مجھے جو ہے وہ اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔